आपका होस्ट राजा फैज सुल्तान, RFS न्यूज़। मेरे साथ है रावलपिंडी डिवीज़न के रेलवे वर्कर यूनियन के सदर और आल पाकिस्तान रेलवे वर्कर यूनियन के चेयरमैन राजा जमील, जो इस वक्त मेरे साथ है और ये पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं बरतानिया में। इनसे पूछूंगा, राज साहब बहुत शुक्रिया, आपको टेलीफोन पे वैसे बातें होती रहती थी, तो आज आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में मज़दूरों की, रेलवे के मज़दूरों की क्या हालत है वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान रेलवे के हवाले से मज़दूर नागुफ्तबा हालत में इस वक्त मौजूद है वहाँ पे। और आज से कोई 20 साल पहले पाकिस्तान रेलवे के मज़दूरों की तादाद तकरीबन 1,25,000 के लगभग थी। और उस वक़्त भी पाकिस्तान रेलवे ऐसा तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही थी और मज़दूरों में इत्तेफाक और इत्तेहाद की वजह से रेलवे में बेहतरी थी और रेलवे खसारे की तरफ गामजन ना थी। आज जबकि रेलवे में तकरीबन 53,000 के लगभग मज़दूर रह गए हैं और पाकिस्तान रेलवे 80 अरब रुपये खसारे तक जा चुकी है। 80 अरब रुपये खसारा। और आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान रेलवे का मौजूदा जो वज़ीर है आदम स्वाति साहब, और रेलवे के मज़दूरों को, जो काम करने वाले मज़दूर हैं, उनको चोरों से तशबीह दे रहे हैं और उनके साथ एक घिनौना मजाक किया जा रहा है। मैं रेलवे के वफाकी वज़ीर से ये कहना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान रेलवे के उन चोरों को उनको चोर कह रहे हैं जो 40% अक्सरियत के बावजूद पाकिस्तान रेलवे का पहिया रवां दवा रखे हुए हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान रेलवे में जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपनी सारी सर्विस गुजारी, और आज उनकी बेवा और उन लोगों को पेंशन से महरूम रखा जा रहा है, उनकी अदायगियाँ नहीं की जा रही। और उसके बावजूद क्या वजह, ख़जाने में पैसे नहीं हैं? मैंने सुना कि एक जो रिटायर्ड हो रहा है मुलाजम, तो उनकी बेवा को या दुनिया से चले गए हैं, उनको पेंशन ही नहीं मिल रही, उसकी क्या वजह है? पैसा ही नहीं है? पैसा नहीं है पाकिस्तान रेलवे के पास। और हमने यूनियन की सतह पर 12 हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश की थी कि बेल आउट पैकेट दिया जाए रेलवे को, ताकि रेलवे अपने पाँव पर खड़ी हो सके। हम बहैसियत ट्रेड यूनियन रेलवे के मज़दूरों को गुजारिश करते हैं कि वो मज़ीद तनदेही से काम करें, और जहाँ तक हकूक़ का तल्लक है, मैं समझता हूँ उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। और आज पाकिस्तान रेलवे का मज़दूर इंतहाई नागुफ्ताबा हालत में ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसको रिजर्वेशन में उसके पास कोटा नहीं है। पहले पास मिलता था, पहले 3 पास मिलते थे, 12 PTU मिलते थे, आप सुना ख़त्म कर दिए? आप वो पासिस वगैरह ख़त्म कर दिए, और रेलवे का जो रिजर्वेशन का कोटा था रेलवे एम्प्लॉइज़ के लिए, वो भी ख़त्म कर दिया। और रेलवे को असल में रेलवे में खसारे की वजह जो सी है, रेलवे में प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से रेलवे में जो लूट खसूट है, ठेकेदारी निज़ाम है। रेलवे में प्रॉक्स का एक अजहा बना हुआ है। रेलवे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें रेल प्रॉक्स, रेल कॉप और रेलवे रिहेबिलिटेशन शामिल हैं। और इन इदारों की वजह से रेलवे, और इसके साथ साथ रेलवे में जैसे ही पाकिस्तान रेलवे की पॉजिटिव चलने वाली ट्रेन, जो मुनाफा में चलने वाली ट्रेनें थी, इनको प्राइवेटाइज़ किया गया। और जब प्राइवेट करने के बाद वहाँ से कुछ जमील साहब, मुझे ये बताएं कि मैंने कराची में गया था, तो मुझे जुनैद अवान ने बताया, और अभी मेरी फ़ोन पे बात भी हुई थी, कि ये जो मौजूदा जो मिनिस्टर है आज़म स्वाति, इसने तो बहुत लूट खसूट मचाई है, और मज़दूरों के हवाले से और काम के हवाले से बिल्कुल नहीं। और उसने साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि साद रफ़ीक का जो दौर था वो बहुत अच्छा था, बल्कि मैं ट्रेन में लोगों से पूछा कि उसके दौर में काफ़ी बेहतरी आई थी। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि ख्वाजा साद रफ़ीक का दौर एक अच्छा दौर रहा है। और प्रोडक्शन का जहाँ तक तल्लक था, मज़दूरों को काम मटेरियल मुहैया किया जाता था। और इसी तरह कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में
مختلف کوچز وغیرہ تیار ہوئی جو خواجہ سعد رفیق کے دور میں تیار ہوئی تھیں۔ میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کراچی میں گیا تھا تو مجھے جنید عوان نے بتایا، اور ابھی میری فون پہ بات بھی ہوئی تھی، کہ یہ جو موجودہ جو منسٹر ہے اعظم سواتی، اس نے تو بہت لوٹ کھسوٹ مچائی ہے، اور مزدوروں کے حوالے سے اور کام کے حوالے سے بالکل نہیں، اور اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا انہوں نے کہ سعد رفیق کا جو دور تھا وہ بہت اچھا تھا، بلکہ میں ٹرین میں لوگوں سے پوچھا کہ اس کے دور میں کافی بہتری آئی تھی۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواجہ سعد رفیق کا دور ایک اچھا دور رہا ہے، اور پروڈکشن کا جہاں تک تعلق تھا، مزدوروں کو خام میٹیریل مہیا کیا جاتا تھا، اور اسی طرح کیرج فیکٹری اسلام آباد میں مختلف کوچز وغیرہ تیار ہوئی جو خواجہ سعد رفیق کے دور میں تیار ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مغل پورہ ورکشاپ لاہور میں بھی گاڑیوں کی رینویشن اور گاڑیوں کی تیاری کو مکمل کیا گیا، اور یہ سارے اقدامات خواجہ سعد رفیق نے ہی کیے تھے، اور ایک اچھا دور رہا۔ لیکن اس سے پہلے جب شیخ رشید صاحب کا دور آیا تو اس دور میں بھی پرائیویٹائزیشن کا عمل جاری و ساری تھا، اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے مختلف ٹرینوں کو بند بھی کیا گیا، اور بند کرنے کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو منافع بخش ٹھیکیداری نظام کس دور میں ہوا ہے؟ کہ ٹھیکیداری نظام جو ہے وہ مختلف ادوار میں ہوتا رہا۔ جب عالمی مالیاتی اداروں نے پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس کا نام دیا گیا تھا اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ فیسلٹیز، اور جب اس اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ فیسلٹیز کے حوالے سے پاکستان تمام صنعتی سرکاری اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اخبارات اور ٹی وی میں بھی روزانہ 5-7 ادارے پرائیویٹائز ہو رہے تھے، جس میں مختلف شوگر ملیں، آٹے کی ملیں، یا نیم سرکاری صنعتی ادارے ہو رہے تھے۔ اسی طرح پاکستان ریلوے میں بھی مختلف کمپنیز کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں پراکس کو ریل کاپ اور مختلف ادارے ریلوے میں بنائے گئے اس حوالے سے۔ لیکن یہ جو دور رہا شیخ رشید کے زمانے میں بھی پرائیویٹائزیشن کا عمل جاری و ساری رہا، بلکہ ایک دفعہ شیخ رشید کیسا ریلوے منسٹر تھا؟ بحیثیت ریلوے منسٹر تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک کام کا تعلق ہے، وہ کام کے حوالے سے، ریلوے کے مزدوروں کے حوالے سے، ریلوے کو خام مال پرووائڈ نہ کرنا، ریلوے کو خسارے، ریلوے میں لوٹ کسوٹ اور کرپشن کا خاتمہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ کی بات سمجھ گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ شیخ رشید، سعد رفیق اور موجودہ جو ریلوے منسٹر ہیں، ان میں آپ نے کس کو بہتر سمجھا؟ میرا خیال ہے کہ بہتر ہے، جہاں تک بہتری کا تعلق ہے تو سعد رفیق صاحب کا دور اچھا دور رہا ہے بنسبت شیخ رشید کے، اور یہ جو موجودہ اعظم سواتی صاحب ہیں، جی شیخ رشید کے دور میں ایک سوموٹو نوٹس لیا گیا تھا چودھری افتخار چیف جسٹس نے، اور میں بھی اس میں فریق بنا ہوا تھا۔ اس میں شیخ رشید نے پیش ہو کر عدالت کو یہ بتایا گیا کہ میں جب ریلوے کا وزیر تھا اور میں نے ریلوے میں 12 ٹرینیں چلا دی ہیں، اور جو آج تک یعنی کہ آج 2021 تک آج تک وہ پنڈی سے کراچی نہیں پہنچی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ساری ہوا میں چلائی گئی تھی۔ میں ایٹ دیٹ ٹائم میں اسٹیشن ماسٹر تھا راول پنڈی اسٹیشن پہ، اور یہ سب جھوٹ کا پلندہ تھا، اور سوموٹو نوٹس جو لیا گیا تھا اس پہ بھی امپلیمنٹ نہ ہوا۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوٹ کسوٹ کا یہ عالم ہے کہ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں آپ کو 1 روپیہ فی ایکڑ زمین نہیں ملے گی، لیکن پاکستان ریلوے نے اپنی 200 ایکڑ قیمتی اراضی 1 روپیہ فی ایکڑ کے حساب سے 200 روپے کی وہ زمین کراچی میں پی ایس او والوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے دی۔ اسی طرح پاکستان ریلوے راولپنڈی میں بہت بڑا اسپتال یہ انہوں نے پرائیویٹائز کیا ہوا ہے، اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل ٹرسٹ والوں کو دیا ہوا ہے، جو وہ بڑے منافع بخش طریقے سے چلا رہے ہیں، اور پاکستان ریلوے کے مزدوروں کا یہ عالم ہے کہ ان کو ایک پیناڈال کی گولی تک میسر نہیں ہے۔ جو ایگریمنٹ ہوئے اس ایگریمنٹ پر آج تک پورا نہیں اترا گیا، اور ہم یہ التماس کرتے ہیں کہ پاکستان ریلوے
کو اگر بیچنا ہی ہے تو مزدوروں کو دے دیا جائے، مزدور اس کو آسان طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ ماضی میں بھی لاہور اور نارووال سیکشن پرائیویٹائز کیا گیا، اور جو ایگریمنٹ کیا گیا اس ایگریمنٹ میں مختصر سا آپ کو عرض کر دوں کہ 2,80,00,000 کے لگ بھگ جب یہ ٹرین پاکستان ریلوے کے پاس تھی تو 2,80,00,000 کے لگ بھگ اس کی آمدن تھی، اور جب یہ ٹرین پرائیویٹائز ہوگی اور ایسا ایگریمنٹ کیا گیا ہے جس ایگریمنٹ کے تحت اگر ٹرین سٹارٹنگ اسٹیشن سے 10 منٹ لیٹ چلے گی تو 40% ڈیڈکشن ہوگی۔ ان بٹوین اسٹیشن اگر انجن فیلئر ہو جاتا ہے اور ود این آورس انجن چینج ہو جاتا ہے تو پھر بھی 40%، اگر مور دین ایک آورس انجن چینج ہو گیا تو 60% مزید لیس ہو جائے گا۔ اور باوجود اس کے کہ ریلوے کے ڈرائیور اور ریلوے کا گارڈ، ریلوے پلیٹ فارم، ریلوے کی بجلی، ریلوے کے اسٹاف، ریلوے کا ریزرویشن آفس سارا استعمال ہو رہا ہے، اور جبکہ ٹھیکیدار کی اپنی ٹکٹیں فروخت ہو رہی ہیں، اور اس کے باوجود ریلوے میں جو کنسیشن تھی اس ایگریمنٹ میں یہ بھی تھا کہ وہ کنسیشن بھی الاؤڈ نہیں ہے، اس میں صحافیوں کے لیے بھی 50% کنسیشن تھی، وہ الاؤڈ نہیں ہے، اور وہ بھی ختم کر دی، اور کسی قسم کا ووچر جو آرمی کے ووچر یوز ہوتے تھے، ریلوے پاسز یوز ہوتے تھے، وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ اس کے باوجود ریلوے کا کانٹریکٹر ریل کو خسارے میں شو کر کے اور کوئی ایگریمنٹ کے مطابق کام نہیں کر رہا، اور یہی ریلوے میں خسارے کی وجوہات بن رہی ہیں۔ صاحب یہ پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں جن کی ابھی آپ نے ذکر کیا وہ کب سے شروع ہوئی اس پہ ٹھیکیداری کو، اور کون سی کمپنیاں ہیں آپ جانتے ہیں؟ یہ لاہور کی پارٹی ہیں جی، کوئی بٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ اصل میں سیاسی اثر رسوخ کا سارا معاملہ ہے، اور ایک بگے شاہ نامی پارٹی ہے، فیصل آباد کی ایک پارٹی ہے، اور کچھ گجرات سے اور لاہور سے یہ مختلف پارٹی ہیں، اور جنہوں نے ریلوے کی انتظامیہ سے ملی بھگت کر کے پاکستان ریلوے میں اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے۔ جی، جیسا کہ راجہ جمیل صاحب نے بڑی تفصیل سے ریلوے کے متعلق بات بتائی ہے، اور میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ریلوے جو تھی یہ منافع بخش ادارہ تھا اور بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ آج تقریباً جو اسٹیشن ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، اتنا وہ ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے جو اسٹیشن ہیں، ملک وال ہے، دوسرے تیسرے راستے سرائل مغیر ہے، گوجرا ہے، گوجر خان ہے، یہ تمام اسٹیشنوں کو بند کر دیے گئے، جبکہ ریلوے کراچی سے لے کے لنڈی کوتل تک یہ چلتی تھی، ونو کوار تک چلتی تھی، اور آج ریلوے کا یہ حال ہے کہ خسارے میں جائے۔ یہ خسارے کی وجہ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے افسران، منسٹر اس کو دیکھ بھال کرنے کے بجائے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یہ سارا سسٹم کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی ریلوے کے نظام کو، ریلوے کے سسٹم کو اگر چلانا ہے، اس کو منافع بخش ادارہ کرنا ہے، تو تمام ٹرینوں کو اچھے طریقے سے اس کو چلایا جائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹرانسپورٹ جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں، کراچی تک جا رہی ہیں، پنڈی تک جا رہی ہیں، بنو کوار تک جا رہی ہیں۔ اگر ریل کو صحیح طریقے سے اس کو چلایا جائے تو پھر دوبارہ یہ منافع بخش ادارہ بن سکتا ہے۔